बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल तौबा की आयत नंबर 49 से आज हमने पढ़ा है अल्लाह के फजलो करम से। तो सबसे पहले इसके लफ्जी तर्जुमे की तरफ मुतवज्जा हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है आयत नंबर 49 में, वमिनहुम, और उनमें से बाज ऐसे लोग हैं, मैं यकूल, जो कहते हैं, इज़न, इजाजत दो, ली, मुझे, वला तफ्तिन्नी, और न फितने में डालो मुझे, अला, याद रहें या खबरदार, फिल फितनती, फितना में, सक़तू, वो गिर चुके हैं, व इन्न, और बेशक, जहन्नम, जहन्नम, लमुहीततुम, घेरने वाली या घेरे हुई है, बिल काफिरीन, काफिरों को, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और उनमें से कोई आपसे कहता है कि मुझे इजाजत दे दो और फितने में न डालो, और खबरदार, फितने में तो वो पड़े हुए हैं, और बेशक जहन्नम सब काफिरों को घेरे हुए हैं। जहन्नम तमाम लोगों को घेरे हुए हैं, मतलब यह है कि वो उससे जान छुड़ा कर कहीं भाग नहीं सकते हैं। और इसके बाद अगली आयत में फरमाया, इन, अगर, तुसीबुका, आपको पहुंचे, हसना, कोई भलाई, कोई अच्छाई, कोई बेहतरी, तसुहुम, बुरी लगती है उनको। आप यानी ए रसूल अलैहि सलातो वसलाम, अगर आपको कोई अच्छाई, कोई बेहतरी, कोई भलाई पहुंचती है तो वो उन्हें बुरी लगती है। व इन, और अगर, तुसीबका, पहुंचे आपको, मुसीबा, कोई मुसीबत, यकूलू, वो कहते हैं, कद, बेशक, अखजना, हमने इख्तियार कर लिया, अमरना, अपना मामला, मिन कब्ल, पहले से, वयतवल्लव, और वो फिरते हैं, वहुम, और वो, फरिहून, खुश हैं। यानी ए रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर आपको कोई बलाई पहुंचे तो उनको बुरी लगती है, और अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचे तो वो कहते हैं, हमने तो अपना मामला पहले ही ठीक कर लिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत पहुंचना, इस पर वो कहते थे कि हमने तो पहले ही अपने आप को बचा लिया था। यानी इत्तिबा से आप, उनकी इत्तिबा से इनकार किया था, और वो खुश होते हुए लौट जाते हैं। इसके बाद फरमाया, कुल, आप कह दीजिए, लन, हरगिज नहीं, युसीबना, पहुंचेगा हमें, इल्ला, मगर, मा कतब अल्लाहु, जो लिखा है अल्लाह ने, लना, हमारे लिए, हुआ मौलाना, वही है हमारा मौला, कारसाज, व अलल्लाहि, और अल्लाह पर, फल यतवक्कल, चाहिए कि भरोसा करें, अलमुमिनून, मुमिन। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए, हमें हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा कारसाज है, और अल्लाह ही मोमिनों, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। आज के दर्स की पहली आयत हमने पढ़ी, आयत नंबर 49, जिसमें अल्लाह ताला ने समझाया है कि ए रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम, उनमें से बाज वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे इजाजत दे दीजिए। देखिए ना, उनमें से बाज, तो इसका मतलब है कि इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत के साथ है। इसलिए तो मैंने कहा था कि खुलासा सुनाएं, ताकि हमें पता चले कि मौजू क्या चल रहा था, किस टॉपिक पर हमारी बात हो रही थी। वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि ग़ज़वे तबूक के ताल्लुक से हम पढ़ रहे हैं ना। तो पिछली आयत जो गुजरी है, आयत नंबर 48, तो उस आयत में उन, जो है ना, तबूक में पीछे रहने वाले मुनाफिकीन, तो उनके खबस बातिन, यानी उनकी बातिनी खबासत, और मजीद उनकी मकारियों का पर्दा चा किया है अल्लाह ताला ने। यानी वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्र फरेब करते थे, जो कि उनकी पुरानी आदत थी। और उसके अलावा उन लोगों ने पहले भी मुसलमानों में फूट डालने की तदबीरें की हैं काफ़ी बार। मिसाल के तौर पर जंग बदर में उनके ना चाहने के बावजूद भी अल्लाह ने तो फतह अता फरमाई, गलबा अता फरमाया।
تو اس ٹائم یہ بظاہر تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ شرارتوں سے باز نہ آئے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ احد کے دن عین میدانی جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لیا تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اسی طرح ہر موقع پر ان منافقین نے عبداللہ بن ابی نے بالخصوص یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوششیں کی ہیں، یہودیوں کو ابھارتے رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا، اسی طرح غزوہ تبوک میں جانے پر بددلی پھیلاتے رہے، اور واپسی پر جھوٹ بول کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں بھی جب کامیاب نہیں ہوئے تو جھوٹ بول کر یہ کہا کہ یا رسول ہمیں کسی مجبوری نے روکا تھا، ورنہ ہم بھی ضرور آپ کے ساتھ آتے اور ان عیسائیوں کے خلاف جنگ کرتے، جو کہ ان کا جھوٹ تھا، بہتان تھا۔ یہ تو پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، اور اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں نا، اب یہ آیت، اس آیت کا سیاق و سباق پچھلی آیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اب یہ آیت اب سمجھ آ جائے گی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے، یعنی منافقین میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈال، سن لو وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ یہاں اس آیت میں فتنے کا معنی گناہ میں مبتلا کیا جانا ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ انہوں نے کہا مجھے اجازت دے دے، مجھے فتنے میں نہ ڈال، تو فتنے کا معنی یہاں گناہ میں مبتلا ہونا کیا گیا ہے، اور ہلاکت بھی کیا گیا ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی شدید گرمی میں اتنے طویل و پر مشقت سفر اور جنگ کا حکم دے کر گناہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر میں آپ کے حکم کے بعد نہ گیا تو گنہگار ہوں گا، اور گیا تو ہلاکت کا خطرہ ہے، ادھر گھر اکیلے رہ جائیں گے اور اہل و عیال ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے آپ خود ہی مجھے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت دے کر اس فتنے سے بچا لیں۔ یہ ایک تفسیر ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے، یہ تفسیر الفاظ کے قریب لگتی ہے۔ جنگی خندق میں بھی منافقین کے بہانوں میں سے ایک بہانہ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا تھا۔ اچھا، یہ تو پہلی تفسیر ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک منافق جس کا نام جد بن قیس تھا، اس نے ایک بہانہ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا، اچھا، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں چلا گیا تو میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں ان کو دیکھ کر، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھ کر یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ آیت میں فرمایا نا اللہ نے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اس بات کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، پہلی وہی جو میں نے بیان کی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ منافقین نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اتنی شدید گرمی میں ہم اتنا طویل و پر مشقت سفر کریں گے تبوک تک، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر میں وہاں آپ کے حکم کے مطابق نہ گیا تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، اور اگر میں گیا تو ہلاکت کا خطرہ ہے، اور پیچھے میرے اہل و عیال مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے آپ خود ہی مجھے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اس فتنے سے بچوں۔ اور دوسری تفسیر یہی بیان کی گئی ہے کہ ایک منافق جد بن قیس نے یہ بہانہ بنایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رومی عورتیں ہوتی ہیں تو مجھے ان کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو مجھے وہاں مت بھیجیے گا، جھوٹ بولتے تھے نا، جنگ کرنا تھی تو اس فتنے میں پڑنے کا اندیشہ کیسے آپ کو ہے، تو مجھے معذور سمجھ کر یہی مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ روایت معجم الکبیر میں آتی ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بعض محققین اس روایت کو حسن درجے کا قرار دیتے ہیں، اگرچہ بعضوں نے اس پر کلام بھی کیا ہوا ہے، لیکن تفسیر ہی کی گئی ہے، مفسرین کے نزدیک یہی تفسیر اس کی مشہور و معروف ہے۔ اب وہ یہ بہانہ بنا رہے تھے جھوٹ بول کے کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈال، ہم فتنے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، چاہے وہ عورتوں کے فتنے میں پڑنے سے خود کو بچانا چاہتے تھے، یا شدید گرمی کی وجہ سے وہ خود کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا اسی آیت میں، الا فی الفتنۃ سقطوا، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو،
وہ تو فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فتنے میں ڈالو؟ وہ تو پہلے سے فتنے میں پڑ چکے ہیں کئی سالوں سے، اب کس فتنے میں انہیں نہیں پڑنا ہے؟ یعنی بہانے تو یہ کرتے رہیں، یہ بہانے یہ کرتے ہیں کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فتنے میں ہی تو پڑے ہوئے ہیں کہ جہاد پر جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی فتنہ ہوگا؟ اور پھر اسلامی جنگ میں شریک نہ ہونا خود ایک فتنہ ہے۔ اب تو ہیلے بہانے تراش کر یہ نکل جائیں گے، مگر جہنم کے گھیرے سے کیسے نکل پائیں گے؟ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا ہے کافروں کو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یعنی اللہ نے واضح طور سے کھلے لفظوں میں منافقین کو کافر قرار دیا ہے۔ فرمایا نا وَإِنَّ جَهَنَّمَ، جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ تو مراد کون سے کافر ہیں؟ یہی کافر جو اس طرح کے بہانے تراش کر کے جھوٹ بول بول کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ دھوکہ تو خود اپنی جانوں کو دیتے تھے، لیکن ظاہری مفہوم تو یہی ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْمُنَافِقِينَ، نہیں فرمایا کہ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافرین سے مراد یہاں پر یہی منافقین ہیں جو اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلا رہے تھے اور اپنے آپ کو جنگ میں شریک ہونے سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تجھے کوئی بلائی پہنچے تو انہیں یہ بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ آگے سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، یعنی ہم نے پہلے ہی اتباع کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس بات کو لے کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا ہے، انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس بات کو لے کر وہ خوش ہو جاتے تھے۔ یہاں حسنہ سے یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ ان تصیبک حسنہ، اگر تجھے کوئی حسنہ کوئی بلائی پہنچے، تو یہاں حسنہ سے مراد کامیابی، فتح یعنی جنگ میں فتح، پھر مالی غنیمت حاصل کرنا اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا ہے۔ تو حسنہ کے یہ معنی کیے گئے ہیں، کامیابی حاصل ہونا، فتح حاصل کرنا، مالی غنیمت حاصل کرنا، اور صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچ جانا۔ تو اگر یہ آپ کو پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو انہیں برا لگتا ہے۔ اور مصیبہ آگے فرمائے وَإِن تُصِبْكَ مصیبہ، مصیبہ سے مراد فتح حاصل کرنے میں وقتی ناکامی یا مسلمانوں کا زخمی اور شہید ہونا ہے۔ یہ بھی ان کی باطنی خباثت اور مکر و فریب کی ایک دلیل ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ناگوار ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ خوش ہوتے تھے، اور انہیں اپنی ہوش مندی اور سیاست دانی کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی بچاؤ کر لیا تھا، جیسے جنگ احد کے بعد عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا کہ ہم تو اسی وجہ سے پہلے پلٹ آئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی اور وہ مارے جائیں گے۔ ایسے ہی وہ منافق جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق مشہور کرتے رہے کہ یہ لوگ رومیوں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ رومی تو 2 لاکھ آئے تھے، اور رومی تو کافی زیادہ تعداد میں آئے تھے۔ نہیں، 2 لاکھ اس جنگ میں نہیں، وہ تو معرکہ موتا میں آئے تھے۔ لیکن جب انہیں اطلاع ملی، یعنی اس غزوہ تبوک سے واپس لوٹنے کے بعد جب منافقین کو اطلاع ملی کہ مسلمان صحیح سالم فتح حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں، تو انہیں انتہائی زیادہ غم ہوا، وہ بہت غمگین ہوئے، رنج ہوا۔ یہ تفسیر آپ کو ابن کثیر میں بھی ملے گی۔ ان کی اس بد خصلت کے مزید تذکرے کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہوا ہے، سورہ نساء میں بھی پڑھا ہوا ہے، اور کئی مقامات بھی پڑھا ہوا ہے کہ منافقین کی یہ ایک نشانیاں ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کافروں غیر مسلموں کو جو اگر ان کو تکلیف پہنچے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو دکھ میں دیکھ کر یہ لوگ خوش ہوتے تھے، جیسا کہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی بھی ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف انہیں اچھی لگتی ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی یا مسلمانوں کی بلائی انہیں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اس سے وہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ ایمان لانے والے بھروسہ کریں۔ قل یعنی آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کہاں پر لکھ دیا ہے؟ تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو اسے تقدیر کا اس بات ہوتا ہے اس آیت سے۔ تقدیر میں ہمارے لیے جو لکھا گیا ہے ہمیں وہی پہنچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان و یقین کی برکت کا ذکر ہے، اس لیے کہتے ہیں نا، یہ ایک مقولہ ہے عربی کا، من علم سر اللہ فی القدر ہانت علیہ المصائب۔ یہ ایک مقولہ ہے عربی کا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں زندگی میں کافی زیادہ کام دے گا، بالخصوص تب جب ہم مصیبتوں، تکالیف، دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ مقولہ یاد رکھیں، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں، من علم سر اللہ فی القدر حانت علیہ المصائب۔ اس کا معنی یہ ہے، جس نے قضاء و قدر یعنی تقدیر میں اللہ کے راز کو پا لیا، یعنی جسے تقدیر کی حقیقت سمجھ آئی، جس بندے کو اللہ کے تقدیر کی حقیقت سمجھ آئیں، اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، اسے کوئی مصیبت نہیں لگتی ہے، کوئی دکھ نہیں لگتا ہے، کوئی بیماری نہیں لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور پھر یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ نے پہلے سے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور اس میں میرے لیے خیر و برکت ہوگی، اس میں میرے لیے اچھائی ہوگی، اس میں اب اس مصیبت کے بعد، اس غم کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو اس لیے ایک مقولہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جس نے تقدیر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا، تقدیر کی حقیقت کو سمجھ لیا، تو اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے، یعنی کبھی بھی ہمیں اپنے دکھوں، پریشانیوں، غموں، بیماریوں میں غمگین نہیں ہونا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، یا جو ہے تقدیر پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں، لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہوتے ہیں، پھر اسی بات کو لے کر بہت زیادہ سٹریس فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اصل جو لوگ بھی سٹریس فیل کرتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ غمگین دکھی رہتے ہیں، تو اصل میں انہوں نے تقدیر کی حقیقت کو کبھی نہیں پا لیا ہوتا ہے، یا یوں کہوں گا کہ وہ تقدیر پر کبھی راضی نہیں رہتے ہیں، اپنی تقدیر پر، اپنی بنائی ہوئی تقدیر پر۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے تو دنیا میں کبھی بھی وہ غمگین نہیں ہوگا۔ ہاں، دکھ پہنچے گا، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں تو ضرور آئیں گی، لیکن وہ ان میں بھی بہتری کے راستے کھوج لے گا، وہ ان میں بھی بہتری، بلائیوں کے راستے کھوج کر ان پر چلے گا، اور پھر اللہ کی کمال حکمت یہ ہوگی کہ اس کو دکھوں سے نکال کر، بیماریوں سے شفا دے کر، اور تمام طرح کی تکالیف سے نجات دے کر اس کو خوش اور خرم رکھتا ہے۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے پر جو اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو تقدیر پر راضی نہیں رہتا ہے، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ساری زندگی دکھوں، غموں، پریشانیوں میں گزر جاتی ہے، اور اکثر یہ مسئلہ ہم خواتین میں دیکھتے ہیں بنسبت مردوں کے، کیونکہ خواتین کا اس بارے میں ایمان بہت ہی زیادہ کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں تقدیر پر، ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں، اور پھر دیکھا جائے تو ڈپریشن کی شکار بھی اگر آپ ریشو نکالیں گے تو مردوں کی نسبت خواتین ڈپریشن کی زیادہ شکار ہو جاتی ہیں، اور بہت ہی زیادہ شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے راز کو نہیں پا لیا ہے، اس وجہ سے ان پر مصیبتیں روز بروز اب پھر بھی یہ بھی ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں کے لیے ایک مصیبت ابھی نہیں ہٹی ہوئی ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، وہ ابھی نہیں ہٹتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنی تقدیر پر راضی نہیں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو راضی رہتے ہیں، انہیں اگرچہ عارضی طور پر کوئی بھی تکلیف، کوئی دکھ پہنچتا بھی ہے تو وہ جلدی دور بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیشہ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں تقدیر پر راضی رہنے کا درس دیتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف یا نیکی یا کوئی بھی ایسی بلائی میں خود نہیں کر سکتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی وہ سب اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور یہ اسی طرح کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری،
या कोई भी किसी भी गुनाह से बचने की ताकत मुझ में नहीं है। हाँ, है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, तो मैं इसलिए तकलीफों से बच जाता हूँ, मैं दुखों से दूर रहता हूँ, मैं बीमारियों से बच जाता हूँ या गुनाहों से दूर रहता हूँ। तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हमेशा अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। और इसी बात को लेकर अगर आप इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पर भी गौर करेंगे, इसमें इसका इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, डीप या गहरा माना इसके अंदर मौजूद है कि दुनिया में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख और इसके साथ साथ कोई भी गुनाह, मैं इनको रोक नहीं सकता हूँ। ना किसी दुख को, ना किसी बीमारी को, ना किसी परेशानी को, ना किसी मुसीबत को मैं रोक नहीं सकता हूँ। और इसी तरह कोई भी दुनिया की भलाई, खैर ख्वाही, कोई अच्छाई या फिर इसी के साथ नेकी करने की ताकत या नेकी पर इस्तिकामत करने की ताकत मुझ में नहीं है। ना नेकी करने की ताकत, ना भलाई हासिल करने की ताकत और इसके बरअक्स न दुखों, परेशानियों, गमों, बीमारियों से बचने की ताकत और ना गुनाहों से बचने की ताकत। यानी कुछ भी मेरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, इल्ला बिल्लाह, जो कुछ भी है वो अल्लाह के पास है और अल्लाह ही देता है। तो तौहीद का इजहार भी है इस आयत में, सब कुछ है इस आयत में। और इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में फरमाया, इस आयत नहीं, इस कलमे के बारे में फरमाया, हुआ कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। या एक रिवायत में यहाँ आता है कि ये अर्श के नीचे खजानों में से एक खजाना है। तो जो भी है जन्नत के खजानों में से खजाना है या अर्श के नीचे खजानों में से खजाना है, तो अंदाजा कर लें आप अपनी जिंदगी में कम से कम एक दिन में ये कितने खजाने हासिल कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो जवाब नहीं देना है, बस गौर करें, तदब्बुर करें, जरा फिक्र करें, अपने ज़मीर से पूछ लें कि एक दिन में आप इन खजानों के, जन्नत के खजानों में से आप कितने खजाने हासिल कर लेते हैं, या अर्श के नीचे मौजूद खजानों में से आप एक दिन में कितने खजाने हासिल कर लेते हैं। इसी तरह एक रात में आप कितने खजाने हासिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 10 20 या 100 तक। तो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, तो हमें समझना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खजाने हासिल करें ताकि गम, मुसीबतें, परेशानियां हमसे दूर हो जाएं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने तकदीर पर ईमान लाने की बरकत जिक्र की है इस आयत में कि या रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कह दीजिए कि जो कुछ भी हमें हरगिज नहीं पहुंचता है, मगर वही जो कुछ हमारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है वही हमारा मालिक है। और मुसलमानों को, मोमिनीन को उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। यानी आप देखें ना, तकदीर की हकीकत समझाई गई है। इसलिए मैंने ये मकौला बयान किया, जिसने तकदीर की हकीकत को पा लिया उस पर मुसीबतें आसान हो जाती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई मुसीबत ना जमीन में पहुंचती है और ना तुम्हारी जानों में, मगर वो एक किताब में है, उससे पहले कि हम उसे पैदा करें। यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि तुम ना उस पर गम करो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाएं, और ना उस पर खुशियां करो जो तुम्हें अता हो जाए। हाँ, खुशियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और गम पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, दोनों हालातों में। और आगे फरमाए, हुआ मौलाना, वो अल्लाह हमारा मालिक है, आका है, वही हमारा मालिक, मददगार, हिमायती है। मौलाना की ये सारे माना है, मालिक, मददगार, हिमायती, दोस्त। हम अपने मालिक पर खुश हैं और ईमान वालों को तो बस अल्लाह ही पर भरोसा रखना लाजिम है, न दुनिया के साजो सामान पर और न उसके सिवा किसी और जात पर। फलियतवक्कलिल मुमिनून, इसमें जो फा है ना, फा का मतलब ये है, ये हरफ अतफ है दरअसल। फा का मतलब है कि अगर इन मुनाफिकीन के रवैये से पैदा होने वाली बददिली का इलाज चाहते हो, तो ईमान वालों के ईमान का तकाजा ये है कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें और उसके सिवा किसी की परवाह ना करें। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है ना भरोसे का, तवक्कुल करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इससे मुसलमान किसी भी दुश्मन की दुश्मनी से महफूज हो जाता है। जब उसने अल्लाह पर भरोसा किया, फलियतवक्कलिल मुमिनीन, फल वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह पर वो तवक्कुल करें, वो भरोसा करें जो भरोसा करने का हक है। अगर हम वाकई हकीकतन वही भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर करेंगे, तो इसका मतलब है कि दुनिया की तमाम दुश्मनियों से हम महफूज हो जाएंगे। जब हमने हकीकतन अल्लाह पर भरोसा किया, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अब अल्लाह की जिम्मा है कि हमारी हिफाजत करें, हमारे बच्चों की हिफाजत करें, हमारे घर की हिफाजत करें, हमसे जुड़ी हर चीज की हिफाजत करें।
یہ تبھی ہوگا جب ہمارا توکل مکمل ہوگا. توکل جتنا کمزور ہوگا اتنا اتنا اس اعتبار سے بھی مصیبتیں زیادہ سے زیادہ آتی ہیں، کیونکہ اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے ذات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جانے اور تیرا کام جانے، میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ تو نے تو مجھ پر بھروسہ کیا ہی نہیں، تو میں نے کیا کرنا ہے تجھے. لیکن جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، دل سے بھروسہ کریں گے، سچے دل سے اس پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ ہماری دل کی کیفیت کو جانتا ہے. تو اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندے کی حفاظت کرنی ہے. بھلے لاکھ بار دشمن کوشش کریں کہ ہم اس بندے کو نقصان پہنچائیں، تو اللہ ارحم الراحمین عرش پر مستوی ہو کر ان کے خلاف تدبیریں چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ ظالم لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ہمیشہ اللہ نے اسی طرح کی ہے، اور صحابہ کرام کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہمیشہ کی ہوئی ہے. ہمارے پاس ابھی 3 منٹس ہیں. ہماری آج کی کلاس تو ختم ہو چکی ہیں، 3 منٹس ابھی باقی ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے آج کے درس سے متعلق، تو 3 منٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں.